नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शादी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसकी निशानियों में से कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी, और यकीनन गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। निकाह इस्लाम की नज़र में इबादत है, नेकी कमाने का एक ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निकाह बंदा कर लेता है तो इसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, और अब बाकी मानदा आधे दीन के बारे में उसे अल्लाह ताला से डरना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मता है, यानी फ़ायदे की चीज़ है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। तो हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि शादियाँ जिस तरह होती हैं इसमें वक्त का ज़िया होता है और पैसे का ज़िया होता है, और एक भीड़ जमा होती है और फिर वो बिखर जाती है। एंजॉयमेंट सिर्फ़ कपड़ों में और खानों में ही रह गई है। तो गोया अपनी सिर्फ़ जिस्मानी ज़रूरियात को हमने पूरा करना होता है इस तरह से, और ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि खुशी बस इस हद तक ही रह गई है, जबकि खुशी उस वक्त तक खुशी हो ही नहीं सकती जब तक कि आपकी रूह खुश ना हो, और रूह अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर खुश नहीं होती। तो इससे आज हम अच्छी नसीहतें देखेंगे सबके लिए, सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं। दुल्हन कौन है? माशाल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह ताला नेक नसीब करे, और अल्लाह ताला हमेशा हमेशा खुश रखे। और जितनी बच्चियों की अभी शादियां होनी हैं वो भी, और जितने पुराने शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए भी। एक बेटी के लिए जो सबसे ज़्यादा दुआओं का सबब जो चीज़ बनती है वो खिदमत होती है, यानी ससुराल वालों की खिदमत। कोई लड़की भी अपने हुस्न से, अपनी सलाहियत से जगह बना नहीं सकती ससुराल में। और ये बात है कि नियत उसकी, उसके जज्बे, उसका इरादा और उसकी कुर्बानी, और बहुत सारी जो दुआएं वो लेके जाती है अपने अपने लोगों से, अपने घर वालों से, तो वो उसके लिए यानी कि बहुत काम आती हैं ये बातें। और उसको इस बात पे देखना चाहिए बच्ची को कि लेने के बजाय देने पर नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पैर के आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के लिए उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब अपनी सारी खुशियाँ जो है किसी की झोली में डाल रहे होते हैं, और इस नए घर से आइंदा वाबस्तगी होती है उसकी। पिछले घर में जैसे रिश्ते थे इस घर में भी वैसे ही रिश्ते होते हैं। नया घर नया होते हुए भी नया नहीं होता, वो एक शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आता है वो नया होता है, और बाकी वो सारे रिश्ते यानी बाप का, बहन का, भाई का, ये सारे रिश्ते वहाँ पर भी होते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने की इजाज़त देता तो वो उसका औरत का शौहर होता। तो इस रिश्ते में तीसरा कोई भी नहीं होता, मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन होता है। तो गौर व फिक्र करना है कि तुम, ये नसीहत है बच्चियों के लिए कि आपका खाविंद सिर्फ़ तुम्हारा ही नहीं बल्कि वो अपने पुराने रिश्तों को भी निभाएगा, यानी कि वो उससे भी बंधा हुआ है। उसके घर की खुशियाँ और बढ़ जाएंगी, आपका हर अमल
یعنی کہ امتحان ہے. اب 20-22 سال کی بچی ہوتی ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ یا کم جس طرح وہ سوچے کہ ساس بھی اس کی ماں ہے، ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہے، جو خود آپ کو خوشی سے پسند کر کے اپنے گھر لے کے جاتی ہے. دوسرے تمام رشتے بھی اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں اگر وہ اس کو اپنا سمجھ لے. تو گھر میں ماں باپ سے ناراضگی ہوتی ہی ہے عموماً. بچیاں ناراض ہو جاتی ہیں یا کسی بات پہ ضد کرتی ہیں یا کچھ، یا لڑکے بھی جیسے بھی ہے، تو وہ بھی گھر ویسے ہی ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہو کہ امی نے مجھے ایسی بات کہی. امی بھی ایسی کچھ کہہ دیتی ہیں. آپ کی بہن سے بھی ہو جاتی ہے تو نند بھی ایک بہن ہی ہے، اور آپ کے بھائی سے بھی ہو جاتا ہے تو دیور بھی ایک بھائی ہی ہے. لیکن یہ رشتے تو ہے ہی نہیں اسلام میں. ہے دیور بالکل. سے تو پردے کا ہے، بھائی ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں، بھائی شوہر کا بھائی ہے نا. تو دیور سے تو پردہ ہے، بتاتی سب ہوں میں، پردہ ہے. بیٹا پورا سن لو نا، بتاتی ہوں. آپ نے پیچھے کہا کہ مرد جو ہے سارے رشتے لے کے ہاں، چلے، ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے وہ سسرال سے جب تک خدمت نہیں کرے گی یہ سن تو لیں آپ پہلے پورا، پھر اس کے بعد. پیچھے تو سن رہا ہوں کیا سسرال والوں کی خدمت کے بغیر عورت جو ہے وہ جگہ نہیں بنا سکتی. سسرال کی خدمت اسلام میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں آپ بتاتی ہوں آپ کو. بیٹا آپ سن تو لو، سن تو لو، سن تو لو بیٹا، آپ صرف سن لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ اینڈ پہ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی لیکچر دینے کے لیے آتا ہے نا، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا، اس کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے. آپ بھی جب بھی کبھی دیں گی نا اپنے فیوچر لائف میں تو بس یہ ایک ابھی آگے آ رہا ہے نا، آگے آ رہا ہے نا. آپ پورا تو سن لیں، پورا تو سن لیں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینسز ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اپنی نرمی سے وہ بچ کر رہ سکتی ہے. یہ سسرال کی بات اپنی امی سے جا کر نہیں کہنی. یہ نہیں آپ نے سسرال میں آپ خوش رہتے ہیں، کبھی اپنی امی سے جا کے نہیں کہتے، لیکن ذرا سا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ فوراً امی سے کہتے ہیں. تو آپ ہمیشہ یعنی خوشی کی بات ہی اپنے حد تک رکھتے ہیں. بہرحال گھر بسانے میں بھی ہمارا ہی کردار ہوتا ہے، اور گھر بگاڑنے میں بھی کسی حد تک ہوتا ہے. تو جیسے کہ کسی نے اپنا یہ شیئر کیا ایکسپیرینس کہ میرے میاں کا جو بھی رشتہ ہے وہ قائم رہے. جب آپ شوہر کے گھر والوں کے خلاف بات کریں گے تو یہاں سے خرابی آتی ہے. اب ظاہر ہے شوہر کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ رہی ہیں پردہ، تو پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کٹ آف ہو جائیں. کٹ آف ہونا ہی نہیں ہے. کٹ آف تو پردے کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں نا پردہ ہے، تو ہم کیسے ان کو اس طرح سے رکھیں گے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر لو. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جنریشن جذباتی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، اصل میں یہ رشتے ہی ہوتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 4 پارے کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو محرم رشتے ہیں ان محرم رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے، ٹھیک ہے، اور سسرالی رشتے اور رضائی رشتے، 3 رشتے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سسرالی رشتے بھی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو دیور ہے وہ بہرحال شوہر کا بھائی تو ہے، لیکن آپ کے لیے وہ باعث احترام بھی ہونا چاہیے. اور یہ کہ اس سے جیسے بھی احکامات ہیں وہ تو ہوں گے ہی. اسی طرح سے سالی بھی ہے، سالی سے بھی ویسے ہی احکامات ہوں گے، لیکن وہ بیوی کی بہن ہے.
یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کی بہن ہے ویسے اس کی بھی بہن ہے، وہ بھی سارے کیئرنگ ہیں، سارے سارے رشتے کیئرنگ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بچی ہے، اب اس کی شادی ہوئی ہے لیکن اس کا دیور چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اگر وہ بھائیوں جیسا پیار نہیں دے گی تو اب وہ کہے گی کہ یہ میرا دیور ہے اور میں نے تو اس سے اس طرح کرنا ہے اور اس کو الگ ہی رکھنا ہے اور پردہ تو پھر یہ کیسے گھر والے تو نہیں ایکسیپٹ کریں گے نا اس چیز کو، سسرال والے ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ اس کو بالکل ایسے لے کے چلنا پڑے گا کہ جیسے کہ کیونکہ وہ جس گھر میں آئی ہے اس گھر کے متعلق دیکھنا پڑے گا نا۔ بہرحال لڑکیاں جیسے کسی لڑکی نے شیئر کی یہ بات کہ میں بہت خود سر تھی، میں بہت ہی معاملات میری وجہ سے خراب ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سمجھ آئی تو کہ نرمی سے ہی معاملات سنورتے ہیں۔ قرآن سمجھ کر انسان کے اندر صبر، عاجزی اور نرمی آ جاتی ہے۔ تو ویسے یہ بات ہے کہ ساری لڑکیوں کو قرآن کا ترجمہ تفسیر ضرور کرنا چاہیے، ضرور، اور شادی سے پہلے ممکن ہو سکے تو ضرور کر لیں۔ آن لائن اب تو اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کہ آن لائن ہی کر لیں، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرور پڑھنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کے نکاح کی وجہ بتائی کہ وہ ابو طلحہ سے ان کا نکاح جب ہوا تو اسلام ان کا مہر قرار پایا تھا۔ ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم اسلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر قرار پایا۔ اپنے شوہر سے کوئی تنہائی میں اختلاف کی بات آپ کر سکتے ہیں، جیسے یہ ٹپس ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے سامنے یعنی پبلکلی آپ اپنے شوہر کی مخالفت نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ بیڈ روم کی حد تک یا آپ کی تنہائی میں تو آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا یہ اس طرح سے، تو لیکن یہ بات آپ اوپنلی نہیں کہیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، اور کیونکہ بہرحال الرجال قوامون من النساء کہ ایک درجہ مردوں کا تو بلند اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ بات ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اس لیے بچی کو یہ چاہیے، عورت کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی کوئی بھی بات پبلکلی اس طرح سے جو ہے نا ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مرد اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں پھر، لہٰذا اس بات سے بالکل ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسلام میں سسرال والوں کو کیا حقوق ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی تو بہت سارے یہ سوالات ہوتے ہیں۔ کہیں پر بھی الگ چیپٹر نہیں آیا سسرال کا کہ سسرال کے ساتھ کیسے ہم نے رہنا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نسب کی بات آئی ہے، سحر کی بات آئی ہے، یعنی نسب سے مراد آپ کے نسبی رشتے ہیں اور سحر سے مراد آپ کے سسرالی رشتے اور آپ کے رضاعی رشتے۔ پھر کیا ہے کہ ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا ان کے ساتھ سوتیلے والوں جیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ ہم جتنا بھی غور کریں تو جواب ملے گا کہ یہ رشتے کوئی الگ رشتے نہیں ہیں، اور اپنی ماں اور شوہر کی ماں کا درجہ ایک ہی ہے، اپنے باپ اور شوہر کے باپ کا درجہ بھی ایک ہی ہے۔ عزت کا، احترام کا، حسن سلوک کا، یہ وہ درجے ہیں۔ جیسے رضاعی ماں کا ہے ویسے ہی ساس کا بھی درجہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکال لی گئی ہے کہ بیوی جو ہے بس شوہر کی ہی کرے گی اور ساس سسر کی کوئی خدمت اس کے جو ہے نا وہ اس میں ذمہ نہیں۔ ایک بلی کا بچہ بھی اگر آپ پالتے ہیں ہاں، اور وہ بلی کا بچہ ہوتا ہے، اس سے کتنی انسیت ہو جاتی ہے جتنے بھی دن آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک چھت کے نیچے آپ کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ جس ماں نے بچپن سے لے کے جوانی تک اس بچے کو پروان چڑھایا اور اس کی نوکری کے لیے دعائیں کرتی رہی، پھر بچہ وہ باہر چلا گیا، اس وقت بھی وہ تڑپتی رہی، اور اس کے بعد اپنی چاہ سے وہ شادی کر کے بیاہ کے لے کر آئی، اور آپ کہیں کہ نہیں میرے ذمہ تو ساس کی خدمت ہے ہی نہیں،
تو جو یہ بات کرتے ہیں وہ دلیل بھی پیش کریں. جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ کیوں نہ کریں، یہ بتائیں. وہ بھی رشتے ہیں، وہ رشتے نہیں ہیں؟ جیسے ہمیں قرآن مجید سے مل رہا ہے کہ وہ رشتے ہیں، تو ہم کیوں ان کی خدمت نہ کریں؟ اور اسلام کی روح سے اگر الگ کوئی ساس کے لیے حدیث نہیں آئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ ماں کے ضمن میں آتی ہے. کوئی الگ سے حدیث ہے ہی نہیں کہ آپ ساس کی خدمت کرو یا نہ کرو، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو شوہر کی شکل میں ساس آپ کو کتنا بڑا اور اتنا اچھا تحفہ دیتی ہے، اور یہ کہ آپ کو شوہر کے ساتھ سکون بھی ملتا ہے، آپ کی ساری ضروریات کا وہ خیال کرتا ہے. اور کوئی ماں بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ یعنی کہ اس کی کوئی کیئر ہی نہ ہو. یعنی شادی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اب وہ شادی ہو گئی ہے، اب میری تو کیئر نہیں ہوگی، باقی ہے کہ ایک الگ دنیا آباد ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے اپنے ساتھی کو سپورٹ کر سکتے ہوں اتنا سپورٹ کرنا چاہیے. یعنی کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا کام ہے یا اس کا کام ہے، بلکہ دونوں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے تو ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ جب شوہر گھر آئے تو بہت یعنی کہ بہت وارملی اس کا ویلکم ہونا چاہیے، اور بہت اچھی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. یعنی بیوی کو جب دیکھے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کسی کام کا کہہ ڈالے تو وہ شوہر کا وہ کام کر دے. اور جب شوہر اس کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لے تو وہ اس کو پورا کر دے. اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. ہمارے یہاں عموماً یہ چیز رد کر دی جاتی ہے، اور کہ بہت سی چیزوں میں شوہر کے ساتھ وہ بحث کرنے لگتی ہے، اور کسی کے کہنے پر، یعنی شوہر کی کوئی بات ہو، شوہر نے اگر کوئی بات کہہ دیے تو بس ٹھیک ہے نا، شوہر نے کہہ دیا. اب شوہر سے اس بات اگر کوئی دوسرا آپ سے کہے کہ آپ نے شوہر سے ایسے کہنا ہے ایسے کہنا ہے، تو ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ کسی اور کی بات ہے. جیسے کہ اب کمیونیکیشن کی سہولیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں نا کہ جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خرابی کا باعث بھی ہو جاتی ہیں. کہ شادی تو کر دیتے ہیں والدین، لیکن بہت سارے والدین پیچھے سے ڈکٹیشن بھی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس نے تمہیں یہ کہا ہے، اب تم اس کو یہ جواب دے دینا، اچھا اب یہ ہو گیا ہے، اب تم یہ کر دینا. اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. دنیا آئیڈیل نہیں ہے، دنیا میں ایسے معاملات ہوتے رہیں گے، کمی بیشی آتی ہی رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک آئیڈیل ماحول مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانتات کا ذکر کیا ہے عورت کے لیے کہ فرما بردار. اور یہ کوالٹی یعنی ایسی ہے کہ شوہر جب کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے آپ کے لیے کہ تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. آپ کو کہتا ہے شوہر کہ بھئی ہم باہر چلتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا موڈ نہیں ہے، آپ چلے جائیں. تو اب قانتات کا مطلب آپ دیکھیں بالکل فرما برداری ہے کہ اگر آپ کا موڈ نہیں بھی ہے تو آپ ان کا دل رکھنے کے لیے اگر آپ چلے جائیں. تو اگر کوئی چیز وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کرتے ہیں اور آپ کہیں نہیں میں نہیں کر سکتی، آپ خود ہی کر لیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ کیونکہ مطیعات کا بھی اللہ تعالیٰ لفظ کہہ سکتے تھے، یعنی اطاعت گزار وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانتات کا لفظ کہا. قانتات کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشگی آ جاتی ہے اس کے اندر، ہمیشہ اطاعت گزار. اور اپنے گھر سے یعنی بہت سارے بچیاں جب جاتی ہیں تو کمپیئر کرنے لگتی ہیں، میرے گھر میں ایسا ہوتا تھا، یہاں ایسا نہیں ہوتا، میرے ابا ایسے کرتے تھے، میرے شوہر کے ابا ایسے نہیں کرتے، یا اس طرح سے کمپیئر نہیں کرنا اپنے گھر کو اس گھر سے. کیونکہ ہم نے تو بچوں کو پالا بہت ہی یعنی پیمپرڈ ماحول میں رکھا، اور سارا کچھ اس طرح سے
اب ہم یہ بچی کو یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے کہ وہاں پر تمہیں ہر چیز اویلیبل نہیں ہوگی جیسے یہاں پر ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اب بچیوں کی مائنڈ سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس بھی حال میں ہوں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ بچیوں نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچیوں نے ہی جانا ہوتا ہے، بچوں نے نہیں جانا ہوتا۔ لڑکے اپنے گھر میں ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں جاتی ہیں اپنے گھر میں جو کہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ جیسے کسی باپ نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی جب سوئی میں دھاگا ڈالو تو اس کے نیچے گرا ضرور لگا لینا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بات ایسی ہے کہ کوئی بھی کام جب تم کرو تو اس کو ایسا کھلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ویل پلانڈ اور بہت ہی جو ہے اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم ایسے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا یہاں نہیں ہوتا تو انڈائریکٹلی ہم کیا کرتے ہیں، پھر ان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ایسی بات نہیں کرنی۔ کوئی بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو انسان تجربات سے زیادہ سیکھتا ہے۔ یہ رشتہ اللہ کے نام پر جوڑا جاتا ہے۔ اگر صرف اللہ کی محبت کو دیکھیں، اس رشتے میں رکاوٹ آ جائے، اگر کہیں کوئی بھی ایسی بات ہو جائے، دیکھیں اونچ نیچ تو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، دو بہنیں آپس میں ہو جاتی ہیں، تو نند سے اگر ہو جائے یا کسی سے بھی، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے۔ جو حل ہوتا ہے نا وہ یہ کہ سجدے میں گرنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی جب شوہر اور بیوی کے رشتے میں دراڑ آتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے ہر حال میں نبھانا ہے، ہر حال میں نبھا کرنا ہے۔ خطبہ نکاح میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، اور بندگی کے لیول پر آ جائیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جب ہم خود بڑا بننا چاہتے ہیں تو پھر نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں کہ کیونکہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا، جب اس کا رشتہ آتا ہے تو جب اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک الگ سے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے بعد اس کے جوڑے کا ناپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یا یہ سارا سلسلہ جب ہوتا ہے تو وہ سیلف پٹی کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اب میرے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ شادی والے دن بھی اسی کو فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے، ولیمے والے دن بھی فوکس وہی ہوتی ہے، اور پھر جو دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس وقت تک، لیکن اس وقت تک تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ تو بچیوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں، یہ وقتی اور ٹیمپرری ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچھانا ہے اور آپ نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جیسے پہلی بات ہم نے کی کہ خدمت کرنی ہے، اور مرد کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ بچے کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے مرد کی سائیکالوجی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی پسند کا کھانا اگر بنا دیں تو وہ ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے ہسبینڈ کو خوش کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے ماں باپ ہیں۔ ایک تو وہ جس نے آپ کو جنم دیا، دوسرے ساس سسر ہیں، اور تیسرے استاد ہیں۔ اسی طرح سے ماں کے لیے بھی، اور ساس عمر کے اس حصے میں آ جاتی ہے کہ اب ظاہر ہے اس کے اندر برداشت بھی نہیں ہے، اس کی ایج بھی ایسی ہو جاتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ قربانی جو دینی پڑتی ہے وہ یہ کہ یعنی ظاہر ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن آپ کیوں دیں گے قربانی؟ اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے۔ جو بھی کام کریں گے اپنے سسرال میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سسرال کا ایسا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کے رکھا جاتا ہے
جیسے سہیلیاں گانے بھی گاتی ہیں تو اسی طرح سے تیری ساس ایسی، تیرا سسر ایسا، اور اس طرح کے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں اتنی یہ باتیں بچی کے ذہن میں بھر دی جاتی ہیں کہ ساس تو ہوتی ہی ایسی ہے، اور سسر تو ہوتا ہی ایسا ہے، اور دیور تو ایسا ہوتا ہے، اور نند تو ایسی ہوتی ہے. تو ہم اچھا کانسیپٹ نہیں دیتے. تو اچھا کانسیپٹ اگر دیں گے تو بچی کا ذہن بھی اس طرح ہوگا، اور آگے بھی اس کے معاملات جو ہے وہ سنور جائیں گے. اچھے حالات ہوں تب بھی، خراب حالات ہوں تب بھی ناتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی جوڑ کر رکھنا ہے. لڑکی کو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور شوہر کو درگزر سے کام لینا ہے، جبھی زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے. آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ بچی دلہن یا بیوی جو ہے کوئی ایک بات کر رہی ہے، اور شوہر، اب آپس میں بات چیت بند ہو گئی، کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. بجائے اس کے کیا کرنا چاہیے، آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے، مسئلہ کسی کا بھی ہو. اب شوہر کہتا ہے میں کیوں مناؤں، بیوی کہتی ہے میں کیوں مناؤں. تو بس یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے جزا لینی ہے نا، اللہ سے اجر لینا ہے، تو ہم نے یہ مشکل سے مشکل کام بھی کر لینا ہے. زبان سے نہیں کہہ سکتے تو لکھ کر، میسیجز کر لیں. موبائل فون ہے نا اب تو ہاتھوں میں، میسیج کر لیں تو اظہار کر لیں. تو اسی طرح سے یہ اظہار ہو سکتا ہے. اور یہ کہ خوبیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ خامیاں ہوتی ہیں. اس کی خوبیوں کا تذکرہ اور اچھی تعریف. اور ظاہر ہے شوہر اگر کھلا رہا ہے، خوش کر رہا ہے، تو شوہر بہت اچھا لگ رہا ہے. بعض خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر موڈ آف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ ہر حال میں شوہر کے ساتھ، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں، چاہے حالات اچھے ہوں یا نہ ہوں، شوہر کے ساتھ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد 3 دن لگاتار ہم نے روٹی نہیں کھائی تھی. اور روٹی یعنی جو کی روٹی ہمیں کافی عرصے تک میسر نہیں آئی تھی. بہرحال جیسے کہ بہت ساری ایسی ساسیں بھی ہوتی ہیں کہ کسی نے یہ بات شیئر کی کہ میری ساس جو ہے جب بھی میں ان کے کمرے میں جاتی ہوں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو میری ماں تو کبھی بھی نہیں اٹھ کے بیٹھی. یہ بات وہ یہ سوچتی ہیں کہ ایسا میری ساس کرتی ہیں. تو یہ کتنی ایک بات ہے، پازیٹیو بات کو لینا، پازیٹیو بات لیے نا، تو اس سے کتنے اچھا ماحول ہو جاتا ہے. تو جہاں مشکل آئے وہاں سجدے، اللہ کے سامنے سجدے، اور قرآن کی تلاوت. اور پھر لڑکی کی سوچ یہیں تک سوچتی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ صرف میری ذات اور میں اور میرا شوہر. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ بھی سارے رشتے جو ہم نے نبھانے ہیں. آپ کے سامنے میں خطبہ نکاح کی آیات رکھتی ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تقوی کا حکم رکھا ہے. تقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، اور اس نے پیدا کی اس سے بیوی، اس سے اس کی بیوی، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں سے مرد اور بہت سی عورتیں. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے.
دوسری آیت جو خطبہ نکاح میں ہے وہ بھی تقوی سے ریلیٹڈ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور تیسری آیت سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہم نے آج جو بات دیکھی وہ یہ کہ نکاح ایسی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں شوہر اور بیوی دونوں ہی جو دونوں کا کمبینیشن ہے، ان دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ نان نفقہ دے گا وہ بیوی کو. سب سے پہلے وہ مہر ادا کرے گا نکاح میں، نان نفقہ دے گا، شیلٹر دے گا، اور اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گا، اور اس سے اچھے اخلاق رکھے گا، حلال کمائی اس کو کھلائے گا. یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھے گا. اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گی، اور کسی بھی صورت سے اپنے شوہر کی حکم عدولی نہیں کرے گی. جیسے اس عورت کے بارے میں کیا کہا گیا جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور شوہر کی فرما بردار ہے. اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جب اس کا انتقال ہو تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یعنی اور کیا چاہیے؟ اتنا آسان ہے نا اب تو جنت کمانا، کہ جو شوہر کی اگر فرما برداری کر لے اور سارے یہ کام بھی کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، احکامات پورے کر لے، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لے شوہر کے پیچھے، تو وہ جنت اس کے لیے. اور شوہر کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھے، بلکہ شوہر اس کی عزت کرے. عزت عورت کا حق ہے، عورت کو عزت دینی ہے مرد نے، اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا. اور ایسا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ آج کے معاشرے میں بہت کم ہی ہوں گے ایسے مرد جو کہ بیوی کا خیال نہیں رکھتے، شیلٹر نہیں پرووائڈ کرتے، آپ کو کھانے پینے کو نہیں دیتے. وہ جب صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رشتے بننے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ بہار کا سما کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو پر رونق کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہیں، اور شوہر ان کے لیے باعث رحمت رہے، اور ان کی عزت کرنے والا ہو، اور ان کے حقوق ادا کرنے والا ہو، اور یہ بھی شوہر کی حقوق ادا کرنے والی ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کو آپس میں بہت اچھی طریقے سے، یعنی ایک اچھی بانڈنگ ہو دونوں خاندانوں کی، اور آپس میں بہت اچھے تعلقات ہو جائے اس شادی کی وجہ سے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ پھلیں پھولیں، ان کے
بہت ساری اولادیں ہوں، نرینہ اور اولادیں ہوں ان کی بہت ساری، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے معاملات آسان کر دیں، دونوں گھرانوں کے لیے معاملات آسان کر دیں، جو آگے شادی کے معاملات ہیں وہ بھی آسانی سے پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بچیوں کی اب شادیاں اور بھی ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی معاملات ایسے کر دے، اور جتنے شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کو بھی مضبوط کر دے اور استقامت عطا فرمائے، دونوں میں محبت بھر دے، اور دونوں کیئرنگ ہوں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بس سب کو یعنی شیطان کو خوش ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع نہ دے، اور آپس میں پیار اور محبت اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ساتھ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔